19 शव्वाल को ये तालीमी साल शुरू किया था। हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान अनवरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए थे। हम इस तरीके से इकट्ठे बैठे थे और हमने इफ्तिताही तकरीब की थी, दुआ की थी। वो हमारा उस दिन से आज तक साल चलता रहा और अब चंद दिन आइंदा बाकी रह गए हैं। 9 तारीख़ को जुमेरात को हमारे कुरान मजीद के विफाक के तलबा का इम्तिहान होगा, जिसके लिए सेंटर जामिया उबैदिया बना है। उनका फ़ोन इत्तला आ चुकी है। ये साथी वहाँ तशरीफ़ ले जाएंगे इम्तिहान देने के लिए। और फिर 18 तारीख़ से हफ्ते के दिन से विफाकुल मदारिस के पेपर शुरू हो जाएंगे दर्जा कुतुब के। तो दर्जा कुतुब वाले जो विफाकी तलबा हैं, लुकमान वग़ैरह, वो उधर इम्तिहान देंगे इंशाअल्लाह। 6 दिन का उनका पीरियड होगा इम्तिहानों का। मैंने चूँकि आज रात को सफ़र पे चले जाना है अपने इलाके में, फिर मेरी वापसी तकरीबन जुमेरात को होगी। तकरीबन ऐसे है, शायद जुमे को हो या जुमेरात को हो। तो फिर आप लोगों के साथ इस तरीके से इज्तिमाई बैठने का मौका शायद ना मिले। मैं वक्तन फ़वक्तन बयान भी करता रहा हूँ, आप लोगों की समा खराशी करता रहा हूँ, आपके कानों को अपनी बातें ज़बरदस्ती सुनने की तकलीफ़ देता रहा हूँ। जिन लोगों ने उनको शौक़ से सुना, जिन लोगों ने उसमें फ़ायदा महसूस किया, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। जिनको मेरी वजह से तकलीफ़ हुई तो मैं माज़रत करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ उनकी तकलीफ़ से कि अल्लाह पाक मेरी वजह से जो उनको तकलीफ़ पहुँची है अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। बाकी जो पूरे साल में तलबा, मकसद तलबा होते हैं मदरसे में, याद रखिए ये बात अज़हर मिन शम्स है, इसको छुपाया नहीं जा सकता। मदरसा नाम ही तलबा का है। असातिज़ा भी तलबा की खिदमत में लगे होते हैं, मुंतज़मीन भी तलबा की खिदमत में लगे होते हैं, मुआमिनीन भी तलबा की खिदमत में लगे होते हैं, इमारत भी तलबा के लिए होती है, पानी बिजली तलबा के लिए होती है, खाना पकाना सब कुछ तलबा के लिए होता है। तो मकसूद जो होते हैं वो तलबा ही होते हैं। इसलिए जब तलबा सब के मखदूम होते हैं और सब तलबा की खिदमत में लगे होते हैं तो हमेशा खादिमीन से कोताहियाँ होती हैं। मेरे पास काम करने वाला कोई खादिम हो तो उससे कई दफ़ा कोताही होगी, कमी होगी मेरी खिदमत करने में। तो जब तलबा मखदूम हैं तो फिर तलबा की खिदमत करने में मेरे से भी कमी कोताही हुई होगी, यकीनन हुई होगी। असातिज़ा से भी हुई होगी, खाना पकाने वाले की तरफ से, खाना लाने वाले की तरफ से, दस्तरखान बिछाने वाले की तरफ से, उठाने वाले की तरफ से, नमाजियों की तरफ से, फ़लाँ चूँकि तलबा ही मकसूद हुए, बाकी सब तो इनके खादिम हुए। तो खादिमीन से कमियाँ कोताहियाँ होती रहती हैं। तो उन सब कमी कोताहियों के लिए भी सब की तरफ से मैं ही आपसे मुआफ़ी मांगता हूँ कि अगर असातिज़ा से कमी कोताही हुई है, बोलने में, सज़ा देने में, पढ़ाने में, वक्त देने में, तब भी मैं मुआफ़ी मांगता हूँ। मेरे से हुई है तब भी, और अगर मुंतज़मीन के इंतज़ाम की तरफ से हुई है तब भी, चूँकि ये मसला हुकूकुल इबाद का है और यहाँ इसकी तलाफ़ी और मुआफ़ी हो सकती है। अगर हम किसी का हक़ मार के, किसी को तकलीफ़ दे के बग़ैर मुआफ़ी मांगे, मुआफ़ कराए, अदा किए दुनिया से चले गए तो फिर कब्र का मामला बड़ा मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके लिए सारी कायनात बनी है, आप भी अपनी पुश से कपड़ा उठा के दूसरे सहाबी अपने खादिम के सामने हैं कि तू मेरे से बदला ले ले। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो नबियों के बाद सबसे अफजल इंसान हैं, एक बंदे को थोड़ी सी सख्त सी बात कह दी और उसको अज़ियत तकलीफ़ पहुँची तो उसकी मुआफ़ी के लिए कितना कुछ कर रहे थे। आपने बार बार किताब में फ़ज़ाइल आमाल में सुना है कि पहले तो ख़ुद मुआफ़ी मांगी, अगर उसने इससे मुआफ़ नहीं किया तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा कर के शिकायत करके आपको अपने लिए सिफारशी बनाया कि आप इसको कहें ये मुझसे बदला ले ले और मेरा मामला दुनिया में साफ़ हो जाए, पाक हो जाए, आखरत की सज़ा से मैं बच जाऊं। तो इसलिए एक तो ये बात,
اور حقیقت یہ ہے کہ آپ اگر سوچیں تو سب کی خدمت بے لوث ہے۔ مثلا استاذوں نے خدمت کی، آپ سے کیا لیا ہے؟ سوچ سکتے ہیں آپ کہ آپ سے استاذوں نے کیا لیا ہے؟ اگر منتظمین نے خدمت کی ہے تو آپ سے کیا لیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، یہ بات مجھے بھی سوچنی چاہیے، آپ کو بھی۔ مولوی نعمان صاحب ہر وقت آپ کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، جبکہ ان کا جو اپنا مسجد کا سسٹم ہے، ان کی اپنی جو اللہ کی طرف سے الحمدللہ اچھا روزگار کا سسٹم بنا ہوا ہے، اپنی کمائی وہ آپ پر خرچ کرتے رہے ہیں، اپنی تنخواہ میں سے آپ پر خرچ کرتے رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ آپ کی وجہ سے کوئی روپیہ لیتے تو میں اگر قسم بھی اٹھاؤں تو ہانس نہیں ہوں گا کہ انہوں نے آپ کی وجہ سے کوئی روپیہ نہیں کمایا، اپنا کمایا ہوا آپ پر یقیناً لگایا۔ تو اس سے بڑھ کے اور کیا احسان ہو سکتا ہے اگر ہم سوچیں تو؟ اور احسان کا بدلہ اور کچھ نہیں کر سکتے، دعا تو دے سکتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے استاذوں نے خدمت کی ہے، چاہے کوئی بھی استاذ آیا ہے، قاری سفیان سے پڑھا رہے ہیں، دوسرے استاذ ایک آیا، دوسرا آیا، لیکن ہر ایک نے آپ سے تو کوئی ایک پیسہ بھی وصول نہیں کیا ہے۔ ان کو روکھی ملی ہے تو آپ کے ساتھ کھایا ہے، اور اگر سوکھی ملی تب بھی آپ کے ساتھ کھایا ہے۔ سونا بھی یہی انہی عمارتوں میں جہاں آپ سوئے ہیں، کھانا بھی وہی، پینا بھی وہی، سالن بھی وہی، روٹی بھی وہی، انہوں نے کوئی الگ سے اپنے لیے کوئی انتظام نہیں کیا۔ تو اس بات کو بھی آپ ذرا احساس کر کے اور کچھ نہ کر سکیں تو میری اتنی درخواست ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں اور اس سے اپنا حق کی ادائیگی بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملہ میں نے عرض کیا کہ اہمیت کا ہے۔ باقی میں جو آپ سے معافی مانگ رہا ہوں، مجھے بھی آپ سے کوئی چندے کی توقع پر نہیں مانگ رہا ہوں کہ اگر میں معافی نہ مانگتا تو پھر آپ مجھے چندہ نہ دیتے۔ اب میں نے معافی مانگی ہے تو اب کل مجھے آپ پیسے اکٹھے کر کے دے دیں گے، یا کوئی اور چیز آپ سے مجھے کوئی دنیاوی مفاد ہے، قطعاً کوئی نہیں ہے، نہ ہے، نہ تھا، نہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھیں کہ سب کے مخدوم طلباء ہی ہیں، چاہے وہ طلباء مسافر ہیں تب، چاہے وہ طلباء مقامی ہیں تب، سارا نظام انہی کی خدمت کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ سارے نظام میں اگر میں شہر میں کسی سے جا کر کے کچھ کہتا ہوں اور وہ کچھ بھی دیتا ہے، کچھ بھی بھیجتا ہے، تو وہ آپ ہی کے لیے ہے، اور ہم آپ ہی کا کہتے ہیں کہ ہمارے طلباء کو اس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے طلباء کو اس چیز کی ضرورت ہے۔ وہ مسجد پہ خرچ ہو تو مسجد کون استعمال کر رہا ہے، وہ مدرسے پہ خرچ ہو تو مدرسہ کون استعمال کر رہا ہے، اگر وہ پانی پہ خرچ ہو تو پانی کون استعمال کر رہا ہے، اگر وہ بجلی پہ خرچ ہو تو بجلی کون استعمال کر رہا ہے، کھانے پینے پہ خرچ ہو تو کھانا پینا کون استعمال کر رہا ہے۔ اگر ہم دوسرے کھانا پینا بجلی پانی استعمال کر رہے ہیں تو وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے خادم ہیں، ہم آپ کی خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، تو پھر خادم کا اتنا تو حق بنتا ہے کہ جو آپ کی خدمت کر رہا ہے وہ آپ والی چیزیں بھی استعمال کرے جو اس کی زندگی کی ضرورتیں ہیں۔ تو اس لیے میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ آپ اپنا ذہن، اپنا دماغ، یہ آج کی بات نہیں، زندگی ساری گزارنی ہے۔ یہ ابھی ہماری ابتدا ہے، مدرسے کے لحاظ سے بھی ابتدا ہے کہ ہمارا پہلا سال ہے، اور آپ لوگوں کی پڑھائی کے لحاظ سے باقاعدہ مدرسے کے نظم میں یہاں پر پہلا سال ہے، اگر اس کے علاوہ کسی اور جگہ پڑھتے رہے ہیں لیکن یہاں پر تو پہلا ہی سال ہے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں، جیسے میں نے پورا سال آپ کو تنگ کیا ہے، کبھی نماز کے لیے تنگ کیا ہے، کبھی آپ کو سونے اٹھنے کے لحاظ سے تنگ کیا ہے، کبھی آپ کی پڑھائی کی وجہ سے تنگ کیا ہے، لیکن وہ تنگ آپ ہی کے مفاد کے لیے کیا ہے، کبھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہ آج تک کیا، نہ انشاءاللہ کروں گا۔ ہاں اتنا اگر میں نے آپ کو تنگ کیا تو مقصد کیا تھا؟ آپ کی اصلاح تھی، آپ کا فائدہ ہے۔ اب بھی جو چند دن باقی ہیں ہم آپ کے پیچھے پڑے رہیں گے، آپ کو کہتے رہیں گے، لیکن کیوں کہیں گے؟ آپ کے فائدے کے لیے۔ اگر آپ سنت کے عادی بن گئے، آپ میں سے کوئی ایک بھی بن گیا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، وہی مدرسے کی کامیابی کا بھی ذریعہ سبب بن جائے گا۔ جتنے لوگ ہمارے اس پورے سسٹم میں معاون ہیں، ظاہر ہے ہم خود تو کچھ نہیں کر رہے، لوگ ہی کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں اس کو ملے گا کیا؟ وہ یہاں کے اعمال کا ثواب ملے گا اس کو، ورنہ تو کل قیامت میں ہم ان کے دینے والے کھڑے ہوں گے۔ ایک ہمارے استاد صاحب تھے، وہ کہتے تھے ہمیں پیسے دینے والے جنت میں جائیں گے ہماری وجہ سے، اور ہم ان کے پیسے کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، اسی پیسے کی وجہ سے جہنم کی طرف جا رہے ہوں گے۔ تو کتنی حسرت کی بات ہوگی
کہ وہ لوگ تو ہم پر پیسے خرچ کرنے کی وجہ سے جنت کے درجات پا رہے ہوں، جنت کے حقدار بن رہے ہوں، اور ہم انہی کے پیسوں کو غلط استعمال کرنے کی وجہ سے کہ ان کا پیسہ کھایا پڑھائی نہیں کی، ان کا پیسہ کھایا نماز نہیں پڑھی، ان کا پیسہ استعمال کیا سنت نہیں سیکھی، سنت کا اہتمام نہیں کیا، تو ہم سے خدا پوچھے گا، پکڑے گا۔ تو وہ لوگ کتنے حیران ہوں گے، اچھا انہی پر ہم سب کچھ خرچ کر رہے تھے، ہم تو جنت میں جا رہے ان پر خرچ کرنے کی وجہ سے، اور یہ ہمارے پیسے کا مال کا حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، الیاذ باللہ، اللہ اپنی پناہ میں رکھے، حفاظت میں رکھے۔ اگر ہم دوسری طرف جا رہے ہوں ہمیں سزا ملے، کتنی بری بات ہوگی، کتنی اس وقت کی رسوائی شرمندگی ہوگی۔ میں نے اگلے دن درس میں کہا تھا کہ بعض صحابہ ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، وہ کہتے یہاں دنیا میں کچھ ہو جائے لیکن آخرت کی رسوائی نہ ہو، اور پھر وہاں پر بھی ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جو کہیں گے یا اللہ ہمیں جہنم میں بھیج دے لیکن اتنی بڑی مخلوق خدا کے سامنے ہمیں رسوا نہ کر۔ تو یہ بہت بڑی رسوائی ہے اگر وہاں ہم کیا ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ تو اس لیے میں آپ کے پیچھے پڑا رہتا ہوں، آپ کو سخت سست کہتا ہوں، گندی زبان استعمال کرتا ہوں، کبھی آپ کو سزا دیتا ہوں، کبھی آپ کو بے جا جملے کہتا ہوں، تو میرا کوئی آپ سے عداوت کا مسئلہ نہیں ہے، خدا کے لیے میرے دل میں آپ کی کوئی بے اکرامی بے احترامی قطعاً نہیں ہے، میں ہر ایک کو اپنی سکی اولاد کی طرح سمجھتا ہوں۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ میں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ اور سوچا ہو اور آپ کے لیے کچھ اور سوچا ہو، ان کو زیادہ کوسا ہے، ان کو زیادہ ڈانٹا ہے، ان کو زیادہ سخت سست کہا ہے، کبھی میں نے ان کو اس وجہ سے رعایت نہیں دی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بھی میں نے کسی طالب کو، ویسے بھی میرا یہ مزاج نہیں، انشاءاللہ کبھی ہوگا کہ میں کسی قصور کی وجہ سے اس کو مدرسے سے محروم کروں۔ کیوں؟ ہمارے ہاں تو مدرسے سے محروم کرنا دور کی بات ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے کوئی بھی دینی سلسلہ ہے، کوئی بھی دینی کام ہے، اسی میں بندے کی اصلاح ہو سکتی ہے، اس سے محروم کر کے پھر بیچارہ کہاں جائے گا؟ اگر تم نے مسجد مدرسے سے دور کر دیا پھر اصلاح کہاں ہوگی اس کی؟ ہاں جتنی بھی قصوریں ہو جائیں پھر بھی محنت کرو، اللہ اس کو کبھی تو سنوارے گا، کبھی تو بنا دے گا انشاءاللہ، مایوس نہیں ہونا۔ تو اس لیے میرے بھائی میں نے جتنا آپ کو سخت کہا ہے، اگرچہ آپ کے لیے کہا ہے، آپ ہی کے لیے کہا ہے، لیکن پھر بھی میں آپ سے غیر مشروط معافی مانگ رہا ہوں۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی میں نے اگر کوئی غلط کہا ہو تو مجھے معاف کر دو، بس جس کا دل دکھا ہے میں نے صحیح کہا ہے، آپ کی وجہ سے کہا ہے، پھر بھی میں معافی چاہتا ہوں۔ وہ معاف کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ میں جو آپ سے معافی مانگ رہا ہوں تو میں مانگ رہا ہوں، تو پھر آپ معاف بھی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ حدیث میں یہ آتا ہے کہ معافی مانگنے والا جب معافی مانگے تو اب دوسرے پر معاف کرنا اس کا حق بن جاتا ہے، دوسرے پر پھر اس کا کیا بن جاتا ہے؟ حق بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے بارے میں، ہمارے مدرسے کے بارے میں، ہمارے ماحول کے بارے میں، ہمارے قرب و جوار کے بارے میں مثبت ذہن رکھیں۔ اگر یہاں محلے والوں میں سے بھی کسی نے آپ سے کوئی سخت سست کمی بیشی کی ہے تو میں ان کی طرف سے بھی آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ کسی نمازی سے آپ کو تکلیف ہوئی ہے پھر بھی میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، تو مجھے معافی مانگنے میری شان کم نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو میں کرنے کو آپ کے لیے تیار ہوں، مجھے اس میں کوئی آر عیب کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ سال یوں سمجھیں گزر گیا، سری سرائی کی جادن اٹھ لنگھ گیا پچھ لنگھ ویسی، ہوں بچ ایک پچھ گئے۔ لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے، یقین جانیے، جب میں کسی بچے کو پڑھائی کے اندر دیکھتا ہوں کہ لاپرواہی کر رہا ہے، واللہ مجھے اللہ کے لیے دکھ ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نے جوانی دی ہے، اس کو اللہ نے صحت دی ہے، اس کو اللہ نے وقت دی ہے، اور یہ بیچارہ یوں ضائع کر رہا ہے، خدا کو جواب نہیں دے گا۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے۔ اور جب میں نماز میں سستی کرتا دیکھتا ہوں، سنتوں میں بے پرواہی دیکھتا ہوں، کسی کی شلوار ٹخنوں سے نیچے دیکھتا ہوں، کسی کو بے وجہ یعنی اس میں لاپرواہی کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، ادھر اذان ہو گئی ادھر پرواہ ہی نہیں ہے کہ یہ اذان کس لیے ہوتی ہے، بلاوا کس لیے ہے۔ حضرت علی کی باتیں سنو کہ اذان ہوتی ہے تو اپنے گھر والوں کو نہیں پہچانتے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے سنتے ہو پڑھتے ہو تم کہ آپ کا رنگ بدل جاتا ہے کہ کس نے بلایا ہے، کس کا بلاوا آیا ہے۔ آپ اپنے گھر والوں سے اجنبی ہو جاتے ہیں کہ مجھے اللہ نے بلایا ہے، میرا رخ ادھر ہے، پھر میں آپ کو کاروبار کیا، دکان کیا، فلاں کیا۔ قرآن کہہ رہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کے آؤ
اللہ کی ذات کی طرف اب کیا اذان ہو گئی تو دوڑ کے آؤ۔ حالانکہ جمعے کی اذان زیادہ پہلے ہوتی ہے، اس کے بارے میں خصوصاً قرآن کہہ رہا ہے۔ باقی نمازوں کی اذانیں تو قریب وقت میں ہوتی ہیں، تھوڑا سا وقت ہوتا ہے، وضو کا بس تیاری کا وقت ہوتا ہے۔ جب سستی کرتے ہیں بچے تو یقین جانیے میری مجبوری بن جاتی ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، میری یہ کمزوری سمجھیں کہ میرے سامنے میرا بیٹا ہو، میرا کوئی بندہ ہو اور وہ اتنا لاپرواہی کرے، میرے اوپر کنٹرول میرے سے نہیں ہوتا، میں مجبور ہو جاتا ہوں، میری زبان بولتی ہے۔ بے شک آپ کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے نہیں بولنا چاہیے ہوگا، لیکن میں مجبور ہوں، اس وقت پھر میرے سے صبر نہیں ہوتا۔ ہاں میں نے کئی مرتبہ آپ کو کہا ہے، بار بار کہا ہے، اور جب تک یہ زبان بول سکے گی کہتا رہوں گا۔ یہ بھی پکی بات ہے کہ میں کہتا رہوں گا، لیکن یہ پکی بات ہے کہ میں نے کبھی اپنے ذاتی مفاد کے لیے نہیں کہا، نہ آپ کی بے اکرامی کی وجہ سے کہا کہ میرے دل میں کسی کا احترام نہیں ہے، کسی کا اکرام نہیں ہے، کسی کی عزت نہیں ہے، یہ بات بالکل نہیں ہے۔ ہر ایک تم میں سے میں سمجھتا ہوں، لوگوں کے سامنے جو کہتا ہوں وہ دل سے کہتا ہوں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو، تم دین سیکھنے والے ہو۔ جو منصب صحابیت ہے بہت بڑا منصب ہے۔